अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वीएम खलीलुर रहमान यूट्यूब चैनल कई लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब तक 450 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और लोगों का देखना भी ज़्यादा हो रहा है। ये खुशी की बात है मेरे लिए। इस वक्त हम वीडियो के ज़रिए दुनिया भर की खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कई लोग कई किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर आपको बयानात के सिलसिले में ये जानना है कि कहाँ के लोग गुमराह हो गए हैं, तो वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की तरफ एक नज़र कर लीजिए, बस आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। वहाँ की तकरीरें, बयानात, ज़हनियत, अल्लाह की पनाह। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, हाय दिल चुप रहा नहीं जाता। यही बात है। मगर एक बात हमें हमारे बुजुर्गों ने, उलमाए कराम ने, हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाई है, वो ये है कि बातें जो भी हों, शरारतें जो भी हों, हमें अपने रंग ढंग से, अपने अक़ीदे से ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। जब खुदा की मुखालिफत करने वाला शैतान भी है तो दुनिया में मुखालिफतें होती रहेंगी। गलत सलत बातें लोग करते ही रहेंगे। क्या उन पर रोक लगाई जा सकती है? हरगिज़ नहीं। हमें तो बस इतना सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अक्सर भूल हमसे ये होती है कि हम अपनी करनी पर नज़र नहीं करते, बल्कि दुनिया की तरफ ही, वो भी बुराइयों की तरफ ही हमारी नज़र होती है। नई दिल्ली, नवज़ायदा बच्चों के लिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार इंदराज की सहूलत अगले चंद महीनों में तमाम रियासतों में शुरू होने की उम्मीद है। इस वक्त नवज़ायदा बच्चों के आधार इंदराज की सहूलत 16 रियासतों में दस्तयाब है। ये सिलसिला 1 साल पहले शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कई रियासतों में इसमें शामिल हो गई। दीगर रियासतों में भी इस सिमत में काम जारी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि यूनिक आइडेंटिटी फंक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में ये सहूलत तमाम रियासतों में शुरू कर दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए आसानी होगी जिनके घर बच्चा पैदा होगा। तुर्की में कोयला की एक कान में धमाके के नतीजे में कम से कम 28 लोग जाँ बहक हो गए और दर्जनों ज़ेर ज़मी हैं। अब तक मलबे तले फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सेहत फरहतैन कोका ने अपने ट्वीट में बताया कि 11 मज़ीद अफराद को ज़िंदा निकाल लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तुर्की वज़ीर दाखिला सुलेमान ने बहरासूस से जुड़े सूबे बार्तीन के अमासरा ज़िला में जाए हादसे पर फौरी पहुंचने के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हमें अफसोसनाक सूरत हाल का सामना है। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त मजमूई तौर पर 110 मज़दूर कान के अंदर मौजूद थे,
ان میں سے کچھ اپنی مدد آپ باہر نکل آئے اور کچھ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اب بھی 50 افراد کان کے اندر 2 مختلف جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں جو سطح زمین سے 300 اور 350 میٹر نیچے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی تصاویر میں جائے اوپر پریشان ہجوم دیکھا گیا، جن میں سے کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کی تلاش میں تباہ شدہ سفید عمارت کے گرد جمع تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ وہ اپنی تمام مصروفیات منسوخ کر کے آج جائے حادثہ پر جائیں گے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں امید ہے کہ جانی نقصان میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور ہمارے کارکن بحفاظت زندہ مل جائیں گے۔ ہماری تمام کوششیں فی الحال کارکنوں کو بچانے پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امید ہے کہ جو لوگ اب تک پھنسے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد بچا لیا جائے گا۔ اندر پھنسے افراد کے بارے میں زیادہ تر ابتدائی معلومات ان مصدروں نے فراہم کی جو نسبتاً بغیر کسی نقصان کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اماسرا کے میئر رسائی شاکر نے کہا کہ بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو گہری چوٹیں آئی ہیں۔ دھماکہ غروب آفتاب سے چند لمحے قبل ہوا اور اندھیرے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ کارکنوں کی یونین نے دھماکے کی وجہ میتھین گیس کا بھر جانا قرار دیا ہے، لیکن دیگر حکام نے کہا کہ حادثے کی وجہ کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے۔ امدادی کارکنوں نے آس پاس کے دیہات سے مزید افرادی قوت بھی بھیجی تاکہ پھنسے ہوئے مزدوروں تلاش کرنے والے مدد ملے۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تصاویر میں پیرا میڈکس کو دیکھا گیا جنہوں نے کارکنوں کو آکسیجن دی اور پھر انہیں قریبی ہسپتال میں منتقل کیا۔ مقامی گورنر نے کہا کہ 70 سے زائد امدادی کارکنوں کی ایک ٹیم تقریباً 250 میٹر نیچے گڑھے میں اترنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ تاہم یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ ریسکیو اہلکار پھنسے ہوئے کارکنوں کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے یا مزید آگے بڑھنے میں انہیں کون سی رکاوٹ درپیش ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سروس نے ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ دھماکے کی وجہ بننے والی چنگاری وہاں موجود ایک خراب ٹرانسفارمر کے سبب پیدا ہوئی۔ تاہم بعد میں اس رپورٹ کو واپس لے لیا اور کہا کہ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے میتھین گیس بھڑک اٹھی تھی۔ مقامی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ اس واقعے کو ایک حادثہ تصور کر رہے ہیں اور باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔ ترکی کو کوئلے کی کان میں سب سے مہلک تباہی کا سامنا 2014 میں کرنا پڑا جب مغربی قصبے سوما میں ایک دھماکے میں 301 مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ نئی دہلی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ہفتے کو کہا کہ ہندوستان کی معیشت پٹری پر رہے گی اور اس کی موجودہ مالی سال میں 7% کی شرح سے ترقی کی امید ہے۔ محترمہ سیتارمن نے واشنگٹن ڈی سی میں 2022 کی سالانہ میٹنگ کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ہیڈ کوارٹر میں بین الاقوامی مالیاتی اور مالیاتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت دی۔ انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ عالمی سطح پر
ناسازگار حالات کے باوجود ہندوستانی معیشت پٹری پر رہے گی اور مالی سال 2022-23 میں 7% کی شرح سے ترقی کی امید ہے۔ یہ حکومت کے دوستانہ گھریلو پالیسی کے ماحول اور ترقی کو بڑھانے کے لیے کلیدی ساختی اصلاحات پر توجہ دینے کا نتیجہ ہے۔ محترمہ سیتارمن نے افراط زر کے انتظام کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے حکومت کے فیصلوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 مہینوں میں ہم نے ملک کے وسیع عوامی تقسیم کے نیٹ ورک کے ذریعے 80 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت غذائی اجناس فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں تک مالی خدمات کو آخری سرے تک پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور ملک کے ڈیجیٹل پبلک سے اس میں مدد ملی ہے۔ ملک اس وقت ڈیجیٹل ادائیگی کی اختراعات میں دنیا میں سر فہرست ہے اور ہمارے لین دین کی لاگت دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ وزیر خزانہ سیتارمن نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے IMF کو ابھرتے ہوئے اور کم آمدنی والے ممالک کے لیے دستیاب وسائل میں اضافہ کرنا ہے۔ کوٹا کا عمومی جائزہ 15 دسمبر 2023 کو ہونا ہے، جو اس تنظیم میں ہندوستان جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ووٹنگ کے حقوق کو عالمی معیشت میں ان کی تقابلی پوزیشن کے مقابلے بڑھانے کے نظریے سے اہم ہے۔ عالمی معیشت کی حالت میں بہتری کی جانب ایک بڑا خطرہ کئی ممالک پر قرضوں کا بھاری دباؤ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ IMF بحران زدہ ممالک کو ادائیگیوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرے۔ اس تناظر میں مسز سیتارمن نے فنڈ کے نئے فوڈ اسٹاک ونڈو کے حادثے اقدام کا خیر مقدم کیا تاکہ ممالک کو غذائی عدم تحفظ سے نپٹنے میں مدد ملے۔ موسمیاتی تبدیلی پر وزیر خزانہ نے مساوات اور ایک مشترکہ کثیر جہتی نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیا، جس پر مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے اصولوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے قومی سطح پر طے شدہ ہماری بہتر شراکت کے ذریعے یہ مہتواکانکشی موسمیاتی کارروائی راستہ قائم۔ اب آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو۔ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ جو لوگ آداب مناظرہ سے واقف نہ ہوں یا مجادلہ و مکابرہ یعنی بحث کرنا چاہیں ان سے گفتگو نہ کرو۔ بازاروں میں زیادہ نہ پھرو، نہ چلتے پھرتے راستے میں کوئی چیز کھاؤ۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔